बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान इलेक्शन सेल। लें जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के लिए हतमी हल्का बंदियों का ऐलान कर दिया गया है और ये ऐलान किया गया है 30 नवंबर को। वादे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शेड्यूल उन्होंने दिया था हतमी हल्का बंदियां जारी करने का, और अब इसके बाद एक मुबारकबाद आप लोगों को भी दी जानी चाहिए और दूसरी मुबारकबाद पाकिस्तान इलेक्शन सेल की कि अब इंशाअल्लाह ताला बाकायदगी से पाकिस्तान इलेक्शन सेल पर इन तमाम हतमी हल्का बंदियां आने के बाद हल्का वाइज ज़िलावार जो तमाम तर तफसीलात हैं चारों सूबों की और मरकज़ की, वो जनाब आपके सामने रखी जाएंगी। सर्वेस की रोशनी में, ख़बरों और तज्ज़ियों की रोशनी में, तबसरों की रोशनी में तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं वो रखेंगे जनाब हम आपके सामने। लेकिन इसके बावजूद कुछ सवालात हैं जो अभी भी हमसे हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल फयाज़ राजा पर पूछे जा रहे हैं इन बॉक्स के अंदर, जिनके जवाब हम यहाँ देते हैं। और जो इलेक्शन के हवाले से हमारे दोस्त अहबाब जो लेटेस्ट ताज़ा तरीन तज्ज़िये, ख़बरें, तबसरे, सर्वे जानना चाहते हैं, वो ये पाकिस्तान इलेक्शन सेल को सब्सक्राइब कर लें। आगे चलकर इन हलकों की तफसीलात भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन पहले वो सवाल जो आपकी जानिब से पूछे जा रहे हैं अभी भी, क्योंकि कुछ सवालात हैं, खदशात हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि खदशात नहीं होने चाहिए और हम फैसले पर अमल कराना जानते हैं, लेकिन फिर भी इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि जनाब इंतखाबात को अभी भी आगे ले जाया जा सकता है। इंतखाबात में पोलिंग डे के अंदर 68 दिन 69 दिन बाकी हैं। आज जब 30 नवंबर को आप ये 1 दिसंबर को ये वीडियो देख रहे होंगे, 30 दिसंबर को जब इसका ऐलान हुआ हल्का बंदियों का 30 नवंबर को, तो 69 दिन बाकी थे और अब आज 68 दिन बाकी हैं और 14 दिन बाद हर सूरत शेड्यूल जारी हो जाना चाहिए। इस मामले को समझ लें। और जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर या आम आवाम भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले ज़्यादातर, क्योंकि बड़ी तादाद में है, पूरे पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी सियासी जमात है, वो तमाम लोग और दीगर सियासी जमातों के लोग भी जो कि वोट करना चाहते हैं, वोट को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो अच्छी तरह से देखना जो है, पूरी देखना जो है वो लाजिम होगा। तो जनाब 14 दिसंबर तक आना चाहिए इलेक्शन स्केड्यूल, क्योंकि 54 दिन आइनी और कानूनी तकाजा है वो जो है उसके ऊपर शेड्यूल मुंतखब होता है और उन 54 दिनों के अंदर 21 दिन जो है वो उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम के लिए मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही। उसी के ऊपर पहले बात करते हैं, क्योंकि इमरान खान की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को ख़त भी लिखा गया, फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान को एक तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बुलाया भी जा रहा है। और आज ही के दिन 30 नवंबर ही की बड़ी खबर है कि आम इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए दरखास्तें भी इलेक्शन कमीशन के अंदर दायर कर दी गई हैं। हल्का बंदियों की तफसील आपके सामने रखने से पहले इन दरखास्तों से शुरू कर लेते हैं। और जनाब ये दरखास्तें जो हैं वो शकूक व शुबहात पैदा कर रही हैं 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से, और गर्म हैं ये अफवाहें इस किस्म की। और कुछ लोग ख़ास तौर पे बलूचिस्तान से ये दरखास्तें आई हैं, और बलूचिस्तान में आपको पता है बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप भी है, और बाप का बाप कौन है ये भी आपको पता है। और फिर इन दरखास्तों के पीछे कौन हो सकता है इसके ऊपर भी आप अच्छे तरह से गौर कर सकते हैं। तो जनाब बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जानिब से दायर दरखास्तों में इलेक्शन मुलतवी करने की वजह सूबे के कई अजला में सिक्योरिटी मसाइल और बर्फबारी को करार दिया गया है। अच्छा, माजी में पाकिस्तान में फरवरी के महीने में इलेक्शन हो चुके हैं। खैर, ताहम इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात के लिए अपडेट शुदा 2 मरतबा हुए हैं। 97 के इलेक्शन भी फरवरी के महीने के अंदर हुए थे और 2018 के इलेक्शन भी फरवरी ही के महीने के अंदर हुए थे। खैर माफ़ कीजिए, 2008 के इलेक्शन और 97 के फरवरी के महीने के अंदर हुए थे। अच्छा जनाब, इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का कहना है नहीं जनाब, हम तो जारी कर चुके इंतखाबी फ़हरिस्तें भी, फ़हरिस्तों की तरसील भी हमने कर दी, हतमी हल्का बंदियाँ भी आ गई, तो जनाब ये तो इलेक्शन होंगे। लेकिन दरख्वास्त आती है जनाब एडवोकेट फ़ातिमा नज़र, कौन है ये नामालूम है, और ख़ास तौर पर मकरान डिवीज़न में वो कहते हैं जी दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। वो गुज़श्ता 3 माह की उन्होंने फैक्ट एंड फिगर भी रखे। फिर बलूचिस्तान को कहा कि जी कि पेचीदा एक खित्ता है जहाँ दूर दराज बिखरी हुई आबादियाँ हैं, पेचीदगी में इजाफा होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और पोलिंग मुलतवी की जाए और नए शेड्यूल का ऐलान किया जाए। और फिर बर्फबारी की बात करते हैं जनाब किला सैफुल्ला से तूर गुल खान जोगजई, नामालूम है ये भी, उन्होंने कहा जनाब शदीद बर्फबारी होती है हमारे कई अजला में,
انتخابات بڑے مشکل ہو جائیں گے، لوگ گھروں تک محدود ہو جاتے ہیں، آپ معاملات کو ذرا تھوڑا سا آگے لے جائیں۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں، بلوچستان کے اندر ان کی تھوڑی سی پارٹی کا ان کی پارٹی کا تھوڑا سا اثر و رسوخ بھی ہے۔ خیر، الیکشن کمیشن پہلے ہی ان تمام خبروں کو بے بنیاد گمراہ کن قرار دے چکا اور یہ بھی کہہ چکا کہ جناب ہماری تیاریاں مکمل ہیں، ہم تو جا رہے ہیں جناب پیمرا۔ جو لوگ اس قسم کی خبریں پھیلا رہے ہیں، اور ترجمان الیکشن کمیشن کے ہارون شنواری صاحب وہ کہتے ہیں جناب بالکل خبریں جھوٹی ہیں اور ہم پیمرا سے رجوع کریں گے تاکہ ان کے خلاف جو ہے وہ ہم کارروائی جو ہے وہ کر سکیں۔ اچھا، یہ تو جناب یہ معاملہ ہو گیا درخواستوں کا۔ پھر جناب خبر آتی ہے توہین الیکشن کمیشن کیس میں جی عمران خان کو آج بھی پیش نہیں کیا گیا، بلا رہے ہیں لیکن پیش نہیں کر رہے جی۔ وزارت داخلہ وکیل جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں شعیب شاہین، انہوں نے کہا کہ اب کیس کے بارے میں اچھا تاثر نہیں جائے گا، پیش کرنا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کون پیش نہیں کر رہا، ایک جھلک سے کون گھبرا رہا ہے عمران خان کی۔ اور شعیب شاہین نے عمران خان کو جان بوجھ کر پیش نہ کرنے کا موقف اپنایا تو ممبر الیکشن کمیشن شاہ محمود جتوئی بولے تو پہلے آپ بھی پیش نہیں کر رہے تھے، تو اب ہم ان کو یہاں پیش کرنے کا رسک کیوں لیں؟ مطلب ایک طرف بلاتے ہی ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پیش کرنے کا رسک جو ہے وہ ہم کیوں لیں۔ اچھا، پھر اب اس کی سماعت ہو گئی ہے جناب 6 دسمبر تک ملتوی، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے عمران خان پہلے ان کیمرہ ٹرائل تھا، اب اس کو اوپن کیا، پھر کہا گیا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگا، پھر کابینہ نے کہا نہیں جی وہیں پہ ہوگا۔ مطلب آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور اب الیکشن کمیشن نے بھی 6 دسمبر تک یہ جو سماعت ہے یہ کر دی ہے جناب ملتوی۔ دوسری جانب عمران خان کا اہم ترین خط چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا گیا، عہدے کو لکھا گیا ہے۔ لوگ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لنک کر رہے ہیں، جی دیکھیں جی پہلے یہ کیا تھا اور اب خط آ گیا۔ وہ شاید معاملات کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ تو ایک آئینی اور قانونی معاملہ ہے۔ چیف جسٹس نے تو ڈیفینیٹلی پورے پاکستانی عوام کو انصاف فراہم کرنا ہے نا عدالتوں نے۔ تو عمران خان نے خط لکھا کہ بنیادی حقوق کا نفاذ آپ یقینی بنائیں جناب، اور یہ 6 صفحات پر مشتمل خط ہے جناب۔ اس میں سنگین خلاف ورزیاں جو پی ٹی آئی کے خلاف ہوئی اس کے دستاویزی ثبوت بھی ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے کوئی آزادی نہیں ہے پی ٹی آئی کو، جعلی مقدمات پہ مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، غیر قانونی قید میں رکھ رہے ہیں، اور رہائی ملتی ہے پھر دوبارہ گرفتار کر لیتے ہیں۔ اور کئی خواتین جو ہیں تحریک انصاف کی 6 ماہ سے غیر قانونی طور پر جیلوں میں قید ہیں۔ پنجاب اور کے پی کی ہائی کورٹس نے اپنے گزشتہ چند آرڈرز کے ذریعے پولیس کو منع کیا ہے کہ ایسا نہ کریں، پولیس پھر بھی ایسا ہی کر رہی ہے، عمل درآمد نہیں کر رہی۔ پھر انہوں نے کہا جناب کہ 2018 سے 2022 تک جو ہے تحریک انصاف یا تحریک انصاف کی حکومت سے منسلک افراد کو کس طرح سے غائب کیا جا رہا ہے۔ یہ افراد دوبارہ نمودار ہوتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں وہی بات کرتے ہیں جو انہیں سکھائی جاتی ہے۔ پھر انہوں نے عمران ریاض صاحب کا بھی ذکر کیا کہ ان سمیت کئی شخصیات کو اسی قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، معاشرے میں خوف و ہراس پھیل رہا ہے، اور اب 8 فروری کو منصفانہ عام انتخابات کا انعقاد ممکن نظر نہیں آ رہا۔ آپ آئین کے اندر دیے گئے اپنے اختیارات کا جناب استعمال کریں، شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں، نفاذ کریں بنیادی حقوق کا، کیونکہ ہمیں کوئی جلسے جلوس نہیں کرنے دیے جا رہے۔ شیڈول جاری ہونے جا رہا ہے، الیکشن میں صرف 68 دن باقی ہیں، اور پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے نا وہ بلا امتیاز کوریج ہونی چاہیے، لیکن ہمیں کسی قسم کی کوئی کوریج نہیں مل رہی۔ باقی تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں کوریج مل رہی ہے۔ اب یہ خط بڑا امپارٹنٹ ہے، کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، گھیر لیا ہے، پھنسا دیا ہے، کیونکہ تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ پتہ ہے عمران خان کو اس بات کا کہ شاید انہیں موجودہ چیف جسٹس کی جانب سے اس قسم کا ریلیف نہ مل سکے۔ چیف جسٹس صاحب کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں، ظاہری بات ہے وہ بھی انسان ہے اور انسان رد عمل کا شکار بھی ہوتا ہے، تو حالانکہ ہونا نہیں چاہیے چیف جسٹس کا عہدہ ان کے پاس، تو وہ شاید ابھی تک ماضی سے نہیں نکل سکے، انہیں ماضی سے نکلنا چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ اس صورتحال میں عمران خان کا یہ خط بڑا امپارٹنٹ ہے۔ اب یہ ہے وہ سارا ماحول، اس قسم کی چیزیں چل رہی تھیں آج 30 نومبر ہی کے دن، کہ جب الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں حتمی حلقہ بندیوں کی اشاعت کر دی، اور 6 حلقے فاٹا کے کم ہو گئے، 12 کی بجائے 6 ہو گئے، یعنی 39 کے پی کے ہوا کرتے تھے ماضی میں، 12 فاٹا کے، یہ 51 تھے پھر ایسے بن جایا کرتے تھے 2018 تک۔ اب کیونکہ فاٹا ضم ہو گیا تو ان کا خصوصی سٹیٹس ختم ہوا، نشستیں 12 سے کم ہو کے ان کی 6 ہوئیں، 39 6 میں جمع ہوئیں تو کے پی کی اب 45 ہو گئیں، ٹوٹل میں سے 6 کم ہوئیں تو 272 میں سے 266 ہو گئے۔ 342 کا ایوان ہوا کرتا ہے، لیکن آپ کنفیوز نہ ہو، 60 اس میں اقلیتوں کے ہیں، 10 خواتین کی ہیں، اس پر الیکشن براہ راست نہیں ہوتے، وہ یہ جو لوگ جیتیں گے نا سیٹیں، اس پرسنٹیج کے حساب سے وہ 70 سیٹیں انہیں مل جائیں گی صوبوں کے حساب سے، جو اقلیتوں کی ہیں وہ صوبوں کے حساب سے، اور اس کے بعد خواتین کی جو ہے وہ اوورال۔ خیر،
اب یہ 266 حلقے جناب رہ گئے قومی اسمبلی کے جنرل حلقے جہاں پر الیکشن ہوں گے. جنرل وہ والا جنرل نہیں ہے، جنرل الیکشن کہا جاتا ہے نا عام طور پہ، آپ نے وہ نہیں سمجھنا، عام انتخابات جہاں عام حلقے جہاں پر عوام آپ ووٹ کریں گے براہ راست، وہ 266 حلقے ہیں. اب اس میں سے یہ 266 جو حلقے ہیں اس میں جو پنجاب اسمبلی کے اندر جو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں وہ 141 ہیں، سندھ کے اندر 61 ہیں، کے پی کے اندر 45 ہیں، بلوچستان میں 16 ہیں، اسلام آباد میں 3 ہیں. یہ کل ملا کے 266 بنتے ہیں. آپ نے ان کو کنفیوز نہیں کرنا، صوبائی اسمبلیوں کے حلقے علیحدہ ہیں. یہ صوبوں کا شیئر میں نے قومی اسمبلی کے اندر بتایا، اور اب یہ 266 حلقوں پر ہوں گے براہ راست انتخاب. جبکہ دوسری جانب جو دوسری نشستیں ہیں چاروں صوبائی اسمبلیوں کی جنرل نشستیں، ان کی جناب تعداد بنتی ہے 593. یعنی 266 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، 593 چاروں صوبائی اسمبلیوں کے حلقے ہیں، اور ان میں پنجاب اسمبلی کے 297 حلقے ہیں، سندھ اسمبلی کے 130 حلقے ہیں، کے پی اسمبلی کے 115 حلقے ہیں، بلوچستان اسمبلی کے 51 حلقے ہیں. اسلام آباد میں کیونکہ صوبائی اسمبلی نہیں ہوتی تو وہاں صرف قومی اسمبلی کے حلقے ہیں. اچھا، اب فرق کیا ہوا ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے. فرق پڑا ہے صرف اور صرف سندھ اور کراچی کے اندر دیہی شہری کا، وہ ریشو تھوڑی سی چینج ہوئی ہے. ماضی میں قومی اسمبلی کے اندر سندھ کا شیئر 61 تھا، ابھی بھی 61 ہے، لیکن پہلے 2018 تک یہ تھا کہ ان 61 میں سے 21 نشستیں تھیں کراچی کی، باقی 40 نشستیں تھیں باقی ماندہ سندھ کی. اب جو تبدیلی ہوئی ہے، کراچی کی ایک نشست بڑھ گئی ہے، 21 سے ہو گئی ہیں 22، اور جو باقی کا دیہی سندھ اور جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر یہ سیٹیں جناب 40 سے کم ہو کے ہو گئی ہیں 39. یعنی شہری سندھ کراچی کے اندر ایک نشست قومی اسمبلی کی بڑھ گئی ہے، اور تھوڑی پیپلز پارٹی اس پر پریشان بھی تھی. اگر پھر سندھ کی صوبائی اسمبلی کا ذکر کریں تو وہاں بھی کچھ ایسے ہوا کہ 130 جو نشستیں ہیں عام انتخابات جہاں پہ براہ راست ہوں گے، ماضی میں وہاں پر 86 نشستیں کراچی کے علاوہ باقی ماندہ سندھ کی تھیں، 44 نشستیں کراچی کی تھیں. اب یہاں پر بھی تبدیلی ہو گئی، تو کراچی کی نشستیں 44 سے بڑھ کے ہو گئی ہیں 47، اور باقی جو کراچی کے علاوہ کا سندھ ہے وہاں 86 سے کم ہو کے یہ نشستیں ہو گئی ہیں 83، جس پر جناب علی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کچھ تھوڑی بہت پریشان تھی. اب جناب یہ آ گئی ہیں حلقہ بندیوں کی تمام تر تفصیلات، اور ایوان 266 پر مشتمل ہوگا قومی اسمبلی کا. اس میں پھر 60 اقلیتوں کی نشستیں ڈلیں گی، 10 پھر مخصوص نشستیں خواتین کی ہوں گی، معاف کیجیے گا، اقلیتوں کی 10 نشستیں ڈلیں گی، خواتین کی 60 نشستیں ڈلیں گی. تو یہ 266 میں جب ہم 70 جمع کریں گے نا تو یہ جناب ہو جائے گا 336. پہلے یہ 342 کا ایوان ہوتا تھا. اچھا، اب اگر پنجاب کا شیئر دیکھ لیں، یعنی قومی اسمبلی کے اندر پنجاب کا شیئر خواتین کے نشستوں میں 60 میں سے وہ ہے جناب 32، سندھ کا شیئر ہے 14، کے پی کا شیئر ہے 10، اور بلوچستان کا ہے 4. یعنی یہ 32، 14، 10 اور 4 یہ ملا کر ہو جاتے ہیں 60 خواتین کی نشستیں قومی اسمبلی میں ہو گئی پوری. اور اسی طرح سے اگر اقلیتوں کا ذکر کریں تو وہ 10 کی 10 پورے پاکستان میں ہیں، جداگانہ انتخاب کا اصول ہے ان کے اوپر، اور اس طرح سے نشستوں کی تعداد بن جاتی ہے جناب 336. اب سادہ اکثریت اس میں کیا ہوگی یہ بھی پہلے سمجھ لیں اچھی طرح سے آپ تمام لوگ. پہلے 172 ارکان بنا کرتے تھے 342 میں سے، اب بھی کوئی لوگ بات کر رہے ہیں جی 172 کا گولڈن فگر بڑا مشکل، اب 172 نہیں، اب 169. 6 نشستیں کم ہوگی نا، تو 6 کا ہاف ہوا 3، تو 172 سے کم ہوگی 3 ہوگی 169، کیونکہ نصف سے ایک زائد نشست چاہیے ہوتی ہے. تو 342 کا ماضی میں جب 342 ہوا کرتی تھی تو ان کا نصف ہوا کرتا تھا 171، اس میں ایک پلس کریں 172 تو وہ سادہ اکثریت ہوا کرتی تھی. اب یہ نشستیں ہیں 266، ان کا نصف ہے 133، 133 میں ایک ہم جمع کر لیں تو یہ بن جاتی ہیں 134. یعنی ان 266 نشستوں میں سے جو سیاسی جماعت 134 نشستیں حاصل کرے گی وہ یہ انتخابات سادہ اکثریت سے جیت جائے گی. اور ان 134 نشستوں کی بنیاد پر جب اقلیتوں کی اور خواتین کی نشستیں ان کو ملیں گی تو یہ 134 نشستیں الٹیمیٹلی کنورٹ ہو کر 336 کے حساب سے 169 بن جائیں گی. اور جو جماعت یہ 169 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی وہ جناب سادہ اکثریت سے حکومت بنا سکتی ہے. اچھا، اس وقت اب یہ ڈیبیٹ ہے جو اگلی ویڈیوز میں ہم جاری رکھیں گے، جب حلقوں کے اوپر ہم تفصیلات لے کر آپ کے سامنے سرویز کی روشنی میں تمام صوبے، تمام اضلاع، تمام حلقے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے. جو ڈیبیٹ ہے کہ آیا کیا کوئی سیاسی جماعت اس پوزیشن میں ہے
یا کہ نہیں کہ جناب وہ سادہ اکثریت سے حکومت بنا سکے. اس پر اگلی ویڈیو کے اندر بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جلد حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نگہبان. اور پاکستان الیکشن سیل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ لیٹسٹ انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے. اپنا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.